बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करमी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये बेहतरीन काविश जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन, जिसमें बुनियादी तौर पे शरीयत मुत्तहरा के मामलात पे कलाम किया जाता है, शरीयत के बुनियादी फ़ज़ाइल पे बात की जाती है, और हम दीन इस्लाम के बुनियादी रोज़मर्रा के जो हमें शरीयत के हवाले से मालूमात होनी चाहिए, जो मामलात की हमें समझ होनी चाहिए, हम उन पे डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ ऑन द सेट आपकी पसंदीदा आलिमात मौजूद होती हैं और ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्ती साहब मौजूद होते हैं। जनाब, हम बात कर रहे हैं नवाफिल के ताल्लुक़ से। नवाफिल यानी ज़ायद आमाल जो फ़राइज़ के वाजिबात के अलावा अदा किए जाते हैं। जनाब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की, मैं ब्रीफली समराइज़ कर देती हूँ, निचोड़ आप तक पहुँचा देती हूँ कि ये जो नवाफिल हैं ये एक्स्ट्रा अमाल हैं और ये तक़र्रुब इलाही का, गुनाहों से दूरी का, गुनाहों को मिटाने का और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने का बहुत उम्दा और बेहतरीन सबब है। ये फ़राइज़ की कमी को पूरा कर देने का भी सबब है। और जनाब, ये नवाफिल वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, यानी हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर देने वाले हैं। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की, और बल्कि कई एपिसोड से हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि सलातुत तहज्जुद कैसे पढ़ी जाए, या जो क़यामुल लैल है वो किसे कहते हैं। फिर हमने बात की जनाब तहियतुल वुज़ू के ताल्लुक़ से, तहियतुल मस्जिद के ताल्लुक़ से बात की। आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ रहा है कि जब आपको कोई मुश्किल दरपेश आती तो आप नमाज से मदद लेते, और मोमिनीन का तरीक़ भी यही होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होते हुए कि जनाब जब भी कोई मुसीबत, जब भी किसी परेशानी का सामना हो तो नमाज से और सब्र से मदद लेनी चाहिए। रात के क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लेना मोमिनीन का, स्वालिहीन का तरीक़ रहा है। जनाब, आज हम बात करेंगे सलातुत तौबा के ताल्लुक़ से, आज हम बात करेंगे सलातुल हाजात के ताल्लुक़ से। तलब खैर भी मांगना है तो अल्लाह के हुजूर जाइए। आपने कोई इशारा चाहना है किसी भी काम के होने या ना होने, करने या ना करने के ताल्लुक़ से, तब भी आपने अल्लाह ही की जानिब रुजू करना है। और जनाब, अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी कोई हाजत रखनी है तब भी आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है। अब इसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, इसका वक्त क्या होना चाहिए, हम चलते हैं अपने आलिमात की समत। आलिमा सोबिया शाकिर, माशा अल्लाह, जुदागाना लबो लहजा, मुकम्मल और खूबसूरत गुफ्तगू आपका खासा है। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। जनाब, इनके साथ मौजूद रखती हैं हमारी बहुत अच्छी आलिमा हैं और नफ़ा बख्श और जामे गुफ्तगू आप भी फरमाती हैं, आलिमा सदफ़ परवीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और हम सब की खुशनसीबी कि हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तकिल हिस्सा, एक ऐसा नाम जो मैं हमेशा इनके हवाले से कहती हूँ ज़ी वक़ार है, ज़ी एहतराम है, खिदमत दीन के जज्बे से सरशार हैं और मुकम्मल, मुदल्लल और तसल्ली बख्श जवाबात हमें इनके हुजूर से मिलते हैं और हम इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तादेर आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जनाब, बात शुरू करेंगे आज हम सलातुत तौबा के ताल्लुक़ से। कोई गुनाह अगर सरज़द हो जाए तो फ़ौरन 2 रकात नमाज अदा करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना चाहिए, इसे आगे ना दोहराने का अहद करना चाहिए। ये कैसे पढ़ी जाए, सलातुत तौबा किसे कहते हैं, इस नमाज का तरीक़ा क्या है और इस नमाज की फ़जीलत क्या है? अऊज़ु
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے کچھ تمہیداً یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مطلب چھوٹا سا اس کا پورشن معروف ہے کافی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اعمال میں سب سے بہتر کلمہ توحید کہنا ہے، یعنی ایمان قبول کرنا ہے. وافضل الدعاء الاستغفار، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا استغفار ہے. ٹھیک. اگر اس ہم ویسے الفاظ کے اعتبار سے مختصر لیکن مفہوم کے اعتبار سے جامع حدیث کو ہم دیکھنا چاہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصود گویا یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کامل جب ہوتا ہے جب اسلام کو قبول کرتا ہے، اور مومن کامل کی علامت یہ ہے کہ اولاً وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہی نہیں، لیکن اگر تقاضۂ بشریت سے کبھی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ. جہاں تک کہ صلاۃ و توبہ کا تعلق ہے تو شریعت میں یہ صلاۃ و توبہ مستحب قرار دی گئی ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی کی بھی ہے، اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت مختلف الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی بھی شخص سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ اچھی طرح اپنے وضو کو کامل کرے اور نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا جو ہے یہ اس کا طریقہ ہے. اور جہاں تک اس کے وقت کا تعلق ہے تو مومن کامل جیسے ابھی عرض کیا کہ اول گناہ کرتا نہیں، اور ابھی ارتکاب اگر اس سے ہو بھی جائے تو فوراً توبہ میں جلدی کرتا ہے. لیکن بس کیونکہ یہ نماز ہے تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ اوقات مکروہ نہ ہوں. اس کی ادائیگی کے لیے جو مکروہ اوقات قرار دیے گئے ہیں، جیسے ہمارے ایک مطلقاً نماز کے مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کا ٹائم، اسی طرح سے نصف النہار دعوی کبریٰ یا زوال آفتاب جسے کہا جاتا ہے وہ اوقات نہ ہوں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے وہ اوقات نہ ہوں، اور 12 اوقات ایسے ہیں جو نوافل کے لیے مکروہ قرار دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر فجر کے وقت میں ہم یہ نوافل ادا نہیں کر سکتے پورے وقت میں، جب سے فجر کا وقت شروع ہو اور جب سے ختم نہ ہو جائے تب تک. اسی طرح عصر کے اگر ہم نے فرائض ادا کر لیے ہیں اس کے بعد ہم یہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، تو بہرحال ان کی بھی تفصیلیں سے جاننا چاہیے. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اس نماز کو پڑھ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ توبہ کے تمام ارکان کا پایا جانا بھی ضروری ہے. یعنی پہلے گناہ ہو، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، انسان کا اپنے اوپر غصہ ہو کہ آخر میں نے کام کیا ہی کیوں. پھر دوسرا یہ کہ آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا اصرار کرے، کہ اصرار سے جو ہے وہ توبہ کرے، کہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ کام اب نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جیسا عمل ہے اور جیسی کوتاہی ہے اس میں توبہ کے طریقے مختلف ہیں اور اس کی بھی تفصیل ہے، لہذا اسے بھی جاننا چاہیے. جناب صلاۃ التوبہ کے تعلق سے کلام ہوا. مومن اصل بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے، تو جناب وہ گناہوں اس سے بہت بچا کرتے ہیں، وہ گناہوں کو نہیں کیا کرتے. لیکن اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور تائب ہو کے، شرمندہ ہو کے توبہ کرتے ہیں اور گناہ کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم مصمم کرتے ہیں. ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور صلاۃ الحاجات کے تعلق سے اب اگر کوئی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہے، کچھ مانگنا ہے، کوئی حاجت ہے، تو جناب اس کا حکم شرعی کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صلاۃ الحاجات بھی دیگر نفلی نمازوں کی طرح ایک نفل نماز ہی ہے، یہی اس کا شرعی حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ملتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضروری اہم معاملہ کوئی درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرما کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جو معاملہ ہے وہ پیش فرماتے تھے. لہٰذا یہ ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن آ جائے، کوئی مشکل معاملہ درپیش ہو جائے، ہم کسی جگہ جا کے بالکل پھنس جائے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب نظر ہی نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے ہمیں صلاۃ الحاجات کی تعلیم فرمائی گئی ہے. اور اس کے بھی ادا کرنے کا کوئی خاص وقت بیان نہیں کیا گیا، بس یہی ہے کہ مکروہ اوقات نہ ہوں اور ممنوع اوقات نہ ہوں، اس کے علاوہ جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ کئی طرح منقول ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 رکعت اس طرح سے پڑھی جائیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں
سورہ فلق ہوتی ہے، چوتھی میں سورہ ناس پڑھیں. جب سلام پھر چکے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں. اس کے بعد پھر جو آپ کی حاجت ہے وہ اس کے لیے دعائیں بھی معصورہ موجود ہیں، تو وہ دعا پڑھ لی جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر اپنی جو حاجت ہے اس کی آسانی کے لیے دعا کریں. دوسرا طریقہ یہ ذکر کیا گیا کہ 2 نفل پڑھے جائیں اور اس کی بھی الگ سے ایک دعا منقول کی گئی تو وہ پڑھ لیں. لیکن اگر کسی کو دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہیں، اسی طرح یہ ترتیب بھی یاد نہیں رہتی کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری تیسری میں کیا پڑھنا ہے، تو پھر وہ جیسے نارملی ہم نماز پڑھتے نفل وہ پڑھے اور اپنی جو بھی کچھ حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے، یعنی صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، تو وہ دونوں ایک طرح سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بس نیت کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب کی سمت ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب میں چاہتی ہوں میری دونوں بہنوں نے عالمات نے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے. آپ طریقہ اور قرینہ آداب کے حوالے سے میرے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے، کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبہ کرنا بندہ مومن پہ ویسے ہی لازم ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا. تو بندہ چونکہ ہم لوگ عام انسان ہیں اور عام انسان ہونے کے ناطے ہم سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو احکام شریعہ میں کوتاہی ہیں. اچھا. قصدن کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ عام انسان ہیں معصوم من الخطا نہیں ہے. تو کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے توبہ کرنا لازم ہے. توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے. اچھا توبہ ہر ایک کے لیے ہے، توبہ عوام کے لیے بھی ہے، توبہ خواص کے لیے بھی ہے. عوام کی توبہ عوام کے اعتبار سے ہے، خواص کی توبہ خواص کے اعتبار سے ہے. ہماری توبہ تو یہ ہے کہ جناب ہم گناہوں سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی طاعت کی طرف، نیکیوں کی طرف. اور جو خواص ہوتے ہیں وہ تو توبہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو وہ اس خیال کو بھی دل سے نکالنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے لو خالص کرنے کے لیے کہ ان کی لو صرف اللہ ہی کی طرف ہو. تو وہ اگر غیر اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں خواص، تو وہ اللہ ہی کی نسبت سے کرتے ہیں. یعنی جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس اللہ کی نسبت اور اللہ کے اذن اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم ہی سے غیر اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. غیر اللہ کی طرف خاص غیر اللہ ہونے کی جہت سے تو وہ توجہ ہی نہیں فرماتے. تو وہ چونکہ اپنے سانسوں کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے قلب کی نگرانی، خیالات کی نگرانی، اپنے جو ہے وہ قلبی احوال کی نگرانی کرتے ہیں کہ ان کا قلب جو ہے وہ خالص اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو. ان کے سانس جو ہے اس کی جو آمد و رفت ہے، پاسی انفاس جو وہ کرتے ہیں کہ سانس اندر آتے جاتے بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد ہو، ان کے ذہن میں بھی اللہ کی یاد ہو، ان کے قلب میں بھی اللہ کی یاد ہو. تو جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف چلی گئی ہے تو وہ اس توجہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. تو خواص کی توبہ یہ ہے. میرے خیال میں بریک ہے، پھر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ جناب، اتنے خوبصورت پیغامات حضرت کی جانب سے مل رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، بس ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں اپنے تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے. بریک سے قبل ہماری عالمات نے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات کے حوالے سے گفتگو فرمائی. ہم مفتی صاحب کی سمت گئے اور انہوں نے تبصرہ فرمانا شروع کیا. ہم نے ایک بریک لے لی. ہم دوبارہ ان کی سمت بڑھیں گے لیکن اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں. میرا نام فرزانہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. فرزانہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایج 72 ایئرز ہے. ماشاءاللہ، آواز سے تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا. مجھے نماز پڑھنے میں یہ پرابلم ہے. میں 5 وقت کی ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہوں ماشاءاللہ. کہ مجھے وضو کرتے وقت نا میرے سارے جوائنٹس جو ہیں میں درد ہو جاتا ہے. تو اگر میں تیمم کرتی ہوں تو پھر بھی مطلب جیسے وضو کیا میں نے پیر کے اوپر تیمم کر لیا تو اس سے بھی درد ہوتا ہے. تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں. مجھے بخار آ جاتا ہے، میں بیمار ہو جاتی ہوں. میرے لیے اس کے لیے کوئی آسان سا حل بتا دیجیے، مہربانی والا. ماشاءاللہ، اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. آپ کا سوال میں جب سوالات شامل کروں گی نا تو پہلے آپ ہی کا سوال لوں گی. فرزانہ بہن السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں، ریگولر کالر. کیسی ہیں؟ کیسی ہیں حمیرہ؟
ندا 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ تحیت جو وضو ہے کیا 4 رکعت والی نماز میں اس کی نیت ساتھ ہو سکتی ہے؟ 4 رکعت والی نماز کی نیت, ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے یہ ہے کہ اگر پہلی 2 رکعت اگر کسی نے نوافل پڑھے اس میں تحیت الوضو بھول گئی تو کیا اگلی جو 2 رکعت کوئی پڑھے تو کیا اس میں نیت ہو سکتی ہے تحیت الوضو کی؟ پہلی 2 رکعت میں کیا کیا؟ پہلی 2 رکعت میں نیت کرنا بھول گئی. اچھا, کیا پھر اگلی میں کی جا سکتی ہے؟ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ توبہ ندامت کے بغیر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور اگر کسی کے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کس طرح سے ندامت پیدا کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال شامل کیا جائے گا, آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے. انفیکٹ مفتی صاحب کے سامنے بڑھ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. گزارش کر رہا تھا کہ عوام کی توبہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے, خواص کی توبہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. اور حضور جان عالم اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم تو بہت نیک ہیں, ہمیں توبہ کی کیا حاجت ہے. نیکوں کو بھی توبہ کی حاجت ہے. جس طرح گناہگاروں کو توبہ کی حاجت ہوتی ہے, توبہ کی حاجت نیکوں کو بھی ہوتی ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سید الابرار ہیں, نیکوں کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, افضل الخلق ہیں, اکمل الخلق ہیں, تمام مخلوق میں سب سے کامل ہیں اور سب سے بڑے علم والے, سب سے حسن و جمال والے, ہر شے میں, ہر کمال میں, مخلوق میں سب سے آگے ہیں. ان تمام فضائل اور کمالات کے باوجود احادیث کے اندر یہ موجود ہے. بعض احادیث میں 70 کا فگر اور بعض میں 100 کا اور بعض میں اس سے بھی زائد کا, کہ سرکار علیہ السلام میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے, ایک میں 100 مرتبہ اور ایک میں 100 سے بھی زائد توبہ کرتے تھے. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ سرکار علیہ السلام توبہ کرتے تھے. تو سرکار کا جو توبہ فرمانا ہے وہ ظاہری بات ہے, آپ تو معصوم من الخطا ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. تو آپ کا جو یہ توبہ فرمانا تھا بار بار, یہ کس وجہ سے تھا کثرت کے ساتھ؟ ایک حکمت تو اس کے اندر تھی, تعلیم امت. چونکہ آپ شارع بن کے تشریف لائے, نبی اور رسول بن کے تشریف لائے, امت کی تعلیم کے لیے آئے, تو اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کی کہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ جب میں نیکوں کا سردار ہو کر, نبیوں کا سردار ہو کر اتنی کثرت سے توبہ کرتا ہوں تو تمہیں توبہ, بالکل, تو تمہیں توبہ کتنی زیادہ حاجت ہے. ایک جو ہے وہ حکمت تو اس کی یہ ہے. دوسری عرض کرتا ہوں, کال ہے غالباً, کال لے لیجیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی, تھوڑا سا سونا ہے, لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کے قابل نہیں ہے, دونوں بلائنڈ ہیں اور پیسہ ویسے ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب وہ بیوی چاندی سونا کتنا ہے؟ تو 2.5 تولے ہے دونوں. اچھا, لیکن اگر وہ چاندی اپنے شوہر کی ملک کر دیں تو اس طرح ان کے اوپر سے زکوٰۃ ہٹ جائے گی, زکوٰۃ اور قربانی. پہلا سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح میں دوسری رکعت میں یہ یاد نہیں ہے کہ علم شریف اور مطلب سورت ملائی ہے, اور نہ یہ یاد آ رہا ہے کہ ملائی ہے, یا نہ یہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں ملائی ہے, اب دونوں پہ یقین نہیں ہے, تو اب ایسی نماز کے لیے دوبارہ سے مطلب پڑھنا پڑے گی یا مطلب ہو گئی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے دوسری رکعت میں یاد نہیں رہتا کہ بھائی دوسری پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, تیسری پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور سنت اور نفل دونوں کا بتا دیجیے گا کہ اس میں کیا کرنا ہوگا. اگر سنت اور نفل میں ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ فرض میں جو تو خیر کر دیتے ہیں, لیکن سنت کا اور اس کا بتا دیجیے گا, نفل کا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توبہ کثرت کے ساتھ کرنے کی حکمت, ایک تو میں نے عرض کر دی تعلیم امت. دوسری حکمت یہ کہ چونکہ سرکار علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سب سے زیادہ ہیں اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے والی گھڑی سے اعلیٰ ہے, تو اللہ کی جتنی نعمتیں حضور پہ ہیں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ انسان کے بس میں ویسے ہی نہیں ہے, عام انسان کے بس میں بھی نہیں, اور سرکار علیہ السلام پہ تو اور زیادہ انعامات ہیں اور زیادہ احسانات ہیں. تو اس ادائے نعمت میں جو تقصیر ہے, حالانکہ اس میں سرکار علیہ السلام کی طرف سے کوئی تقصیر نہیں, لیکن وہ جو فطری طور پر وہ معاملہ ہے, اس معاملے کو بھی سرکار علیہ السلام وہ سمجھ کر اس سے بھی توبہ کرتے تھے. باقاعدہ علماء کرام نے اس کی بھی تصریح فرمائی, یعنی حضور جان علیہ السلام کا تقوی اور پرہیزگاری. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر آن چونکہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, جب پہلے والے درجے سے اوپر والے درجے پہ جاتے ہیں تو پہلے والے درجے سے توبہ کرتے ہیں اگلے درجے کی طرف. تو سرکار علیہ السلام کے توبہ فرمانے کی حکمت ہے تو یہ. بہرحال ہمارے لیے اس کے اندر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. اور اسی توبہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صلاۃ و توبہ پڑھ لی جائے.
روز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آدمی جو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کر لے اور اس کے بعد توبہ کرے. اور توبہ کے اندر بنیادی اور جوہری رکن، جو اور بھی ارکان ہیں لیکن بنیادی اور جوہری رکن جو ہے وہ ندامت ہے. بغیر ندامت کے توبہ توبہ نہیں. بغیر ندامت کے لفظی توبہ ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم. تو ندامت کی حیثیت توبہ کے اندر وہ ہے جو جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے. اور اسی لیے روایت کے اندر آیا بھی ہے ندم توبۃ کہ ندامت توبہ ہے، کیونکہ یہ جوہری اور بنیادی رکن ہے. اور برادر عالم نے کہا بھی تھا کہ یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں، کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا، کہ جو رحمت کا دریا اور ندامت کا دریا اس کا کنارہ ملا ہوا ہے. یعنی جو ندامت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے جناب. صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے، استخارہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھا دیجئے. اس نماز کا کیا حکم شرعی ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. ٹھیک. اور اس کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. بخاری شریف کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مختلف امور میں سرکار علیہ السلام ہمیں اس طرح استخارے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی آیت سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے. اور وہ صلاۃ الاستخارہ کی جو دعا ہے اللہم انی استخیرک، اور یہ کافی طویل دعا ہے، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا. ٹھیک. تو اب اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ زیادہ بہتر افضل اور مستحب وقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کو سونے سے قبل جو ہے وہ صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے اور انسان باوضو حالت میں سو جائے. پھر خواب میں اگر اس کو سبز یا سفید رنگ نظر آئے تو یہ اس کے کام کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کام کو کر لیں. سفید یا سبز؟ جی. اچھا. اور اگر جو ہے سیاہ یا سرخ نظر آئے تو وہ موافقت نہ ہونے کی علامت بیان کیا گیا ہے. اب اس میں کر تو یہ سکتے ہیں تو استخارہ کیا، پھر بہتر اور مناسب یہ ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ استخارہ کریں کہ حدیث میں اس کی تلقین موجود ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے استخارہ کیا، ہم چاہ کچھ رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا یہ پہلو بہتر ہے اور استخارہ میں اس کے مخالف پہلو آ گیا تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ استخارہ ایک ضمنی معاملہ ہے. ہمیں علم یقینی اور قطعی یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے ہی حاصل ہوتا، اور نبوت کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا ہے، لہٰذا یہ سلسلہ رہے گا ضنی. اور ضن جو ہوتا ہے اس کے اندر گنجائش نکلتی ہے کہ ہم استخارہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے استخارے کے ذریعے اس کے برخلاف بھی کام کر سکتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کر لینا چاہیے کہ ہم دیگر اور ذرائع کو بھی استعمال کر کے معلومات وغیرہ اکٹھی کریں اور پھر ان کو بھی بنیاد بنا کر اور استخارہ بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. معذرت میں بات کر رہی تھی، یہ لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کیسے طلب کی جائے، اس کا کیا وقت ہوتا ہے، کلام کیا گیا جناب. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، اب ماشاء اللہ شب برات بھی نزدیک ہے اور بہت سارے پرچے ایسے آ جاتے ہیں اور لوگ ماشاء اللہ درجنوں وہ پرچے چھپواتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ والی نماز پڑھ لیں تو عمر بھر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ آپ ایک ساتھ ہی اگر آپ 2 رکعت ادا کر لیں تو آپ کی، یا کوئی ایسی نماز ہوتی ہے جس سے تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں؟ دیکھیں قضا نماز کے لیے کہ نماز ایک خالصتاً بدنی عبادت ہے. اس کی حالت زندگی میں قضا اس پر لازم ہوتی ہے جس کے ذمہ لازم ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی نمازیں اور اس نے ادا نہیں کی تو اب یہ زندگی میں اسے ادا کرے گا. لیکن اگر فوت ہو گیا تو اس کا کفارہ اس کا فدیے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بات بیان کی گئی اس کے بارے میں لکھا گیا کہ سراسر غلط ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد افواہ ہے. جیسا کہ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے یہ جو آگے تقسیم بھی نہیں. جی رمضان المبارک میں خاص کر جو آخری جمعہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پوسٹ آتی ہے، اس کو وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یعنی مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے موبائل پہ اور وہ میسج بھیج دیا کہ 4 رکعت پڑھ لی آپ نے تو آپ کی پوری زندگی کی قضا عمری جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر آپ کی 700 سال کی بھی نمازیں قضا تھی تو وہ بھی ادا ہو جائیں گی. اتنی زیادہ یعنی من گھڑت بے بنیاد یہ جو باتیں افواہیں گردش کر رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ مہوش بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی مہوش خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی شخص غریب شخص ہے اور وہ زکوٰۃ لے کر جہیز بنا سکتا ہے
مجھے اس حوالے سے رہنمائی چاہیے تھی. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. محوش آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. جی اپنی بات مکمل کیجئے صدف. جی یہ قضا نمازوں کے سلسلے میں کہ اس کو ادا ہی کرنا ہوگا, یہ قرآن پاک اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو آپ نے بیان کیا کہ نفل ادا کر لیں اور قضا عمری کی وہ برابر ہو جائے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. 2 کیونکہ رکعت حدیث 4 مبارکہ رکعت میں کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے, آپ کو باقاعدہ حساب لگا کے قضا عمری ادا کرنی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کی کوئی نماز رہ جائے, یعنی نماز کو بھول گیا تو اسے جب یاد آئے تو اسے ادا کر لے, اور اس نماز کا کفارہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اسے ادا کرے. تو ادا ہی کرنا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں یا 4 نفل پڑھ لیں, پوری جو قضا عمری ہے اس کے وہ ایکول ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں قضا کی نیت سے اس کو ادا کیا جائے گا. جی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ہر ایک نماز کو ادا کیا جائے گا علیحدہ طور پہ, یہ نہیں کہ 2 نفل ہیں اور اس کے برابر آپ نے پوری قضا عمری ایک طرف ہے اور 2 نفل ایک طرف ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ فرض کے اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے, جیسے کہ فرض کی جماعت ہو رہی ہے اور کوئی اپنے فرض ادا کر چکا ہے تو وہ فرض والے کے پیچھے نفل پڑھ لے تو اس کی ہو جاتی ہے ادا. لیکن اگر نفل کی جماعت ہو رہی ہے, سپوز کریں اور کسی نے فرض نماز ادا نہیں کی ہے تو وہ نفل کی جماعت میں شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ میرے جو فرض ہیں وہ ادا ہو جائیں, تو نہیں ہوں گے. تو نفل کے تحت فرض ادا ہوتے ہی نہیں ہیں, جبکہ فرض کے تحت نفل ادا ہو جاتے ہیں. تو یہ قیاساً بھی ثابت نہیں ہے, لہٰذا اس طرح کی افواہوں پہ بالکل بھی دھیان نہ دیا جائے اور اپنی قضا عمری کو الگ سے ادا ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں تو آپ اپنی قضا عمری کا حساب لگا کے, جیسے بتایا بھی گیا ہے کئی پروگرامز میں, آپ نے وہ ادا کرنی ہے. جناب ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے نفلی نمازوں کے تعلق سے, ہم آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. مفتی صاحب آن بریف پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں, اور ہم اپنے کانٹینٹ کے سوالات ان کی سمت لے کے جا رہے ہیں. صلاۃ التوبہ کے تعلق سے, صلاۃ الحاجات کے تعلق سے, صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے, اور کیا کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کو ادا کر کے زندگی بھر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جائے یا ان کی اللہ کی جانب سے معافی مل جائے. تو جناب ایسا پاسبل نہیں ہے, اور ہر انسان کو اپنی قضا نمازوں کو ادا ہی کرنا ہوگا. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس. فرزانہ بہن نے پوچھا ہے, ماشاءاللہ 72 ایئرز ان کی ایج ہے, اور اس عمر میں بھی وہ پوری نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر وقت وضو بھی کی حالت میں بھی رہنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ ان کے جوڑ بہت دکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ پیروں کا تیمم کر لیں, باقی وضو کر لیں, کیونکہ ان کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ بہت بیمار ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو خیر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے جذبے کی تحسین بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل نافع عطا فرمائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جو نیک صالح ہو. نیک صالح اگر مکمل نہ بھی ہو تو کم از کم قابل اعتماد ہو, یعنی بالکل ایسا نہ ہو کہ جی وہ ذرا سی بات پہ, جیسے بعض ڈاکٹر حضرات وہ ہوتے ہیں کہ دین کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں, تو دین کو ہلکا لینے کی وجہ سے جو نا بالکل معمولی سی بات پہ بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اللہ قبول کرنے والا, چھوڑیں آپ کر لیں. اس طرح نہ ہو, یعنی تھوڑا حساس ہو, دین کو کی اہمیت سمجھتا ہو, اس طرح کا. تو اس سے کنسلٹ کریں اور اس سے کنسلٹ کر کے جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کریں. باقی رہ گئی یہ بات کہ وضو میں تخفیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر دیکھیں ٹھنڈا پانی ضرر کرتا ہے تو پانی گرم کر کے وضو کر لیں, اور اگر جو ہے وہ وضو پانی مطلقاً ضرر کرتا ہے کہ جب بھی ایسا کرتی ہیں تو پانی جو ہے نا مکمل ضرر کرتا ہے, تو پھر اس صورت میں جو انہیں تیمم کی اجازت ہے تیمم کر سکتی ہیں. لیکن عام حالات میں سے نہیں, پیروں کا تیمم تو خیر ہوتا بھی نہیں ہے, ہاتھ اور منہ کا ہی ہے, ہاتھ اور وہ ہے جی چہرے کا ہی ہے. تو اب کیا کریں وہ پیروں کے لیے؟ پھر پیروں کے لیے وہ اسے دھویا ہی جائے گا. وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گی تو امید ہے کوئی نہ کوئی اچھا اس کا حل سولوشن نکل ہی آئے گا, کیونکہ جو لوگوں کو پانی ضرر دیتا ہے وہ عموماً ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے, اور جو نیم گرم پانی ہوتا ہے, نیم گرم پانی جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچاتا. آخر جو ہے وہ شاور بھی تو لیتی ہوں گی نا, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وضو کے لیے پانی استعمال کرنا ہے, ویسے بھی انہوں نے پاؤں تو دھونے ہی ہوں گے نا, تو اب وہ پاؤں دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوں گی. تو نیم گرم پانی عام طور پہ انسان کی جلد کو, سکن کو ضرر نہیں دیتا. ٹھیک. اچھا, حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ تحیۃ الوضو 4 رکعت والی اگر نماز کے لیے وہ نیت کر رہی ہیں اور اسی نیت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے تو کیا ہو جائے گی؟
دیکھیں پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو اس پر ہوئی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ تحیۃ الوضو جو ہے وہ وضو کا حق ہے کہ جب وضو کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وضو کے حق کے طور پہ کچھ نہ کچھ نوافل ادا کیے جائیں. لیکن اگر کسی نے فرض نماز کے لیے وضو کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرض نماز کوئی ادا کر رہا ہے تو الگ سے تحیۃ الوضو کی حاجت نہیں ہے, تحیۃ الوضو ادا ہو جاتا ہے. لیکن تحیۃ الوضو کے جو فضائل ہیں اور جو ثواب ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا, تو اس کے لیے اگر نیت کر لیں تحیۃ الوضو کی اس کے ساتھ تو اچھا ہے, تاکہ وہ اجر اور وہ ثواب بھی مرتب ہو اس پر. تو نماز کے اندر بھلے 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی ہو, تحیۃ الوضو کی نیت اس میں شامل کی جا سکتی ہے, نیت کر لیں. لیکن انہوں نے جو اگلی بات پوچھی نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 4 رکعت والی ہے لیکن شروع کی 2 رکعتوں میں تحیۃ الوضو کی نیت نہیں کی تھی, تو اب اگلی 2 رکعتوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو دیکھیں نیت کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ نیت فعل سے پہلے ہوتی ہے, نیت قبل فعل ہوتی ہے, بعد فعل نہیں ہوتی. یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے. نماز آپ نے شروع کر دی تو اب شروع کرنے کے بعد اب آپ اس کے اندر نیت میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں کہ پہلی 2 رکعتیں آپ نے بغیر تحیۃ الوضو کی نیت کے پڑھی ہیں تو اگلی 2 رکعتوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کریں, آپ ایسا نہیں کر سکتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ توبہ اگر ندامت کے بغیر ہے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی, اور ندامت کو پیدا کس طرح کیا جائے اپنے ذات میں؟ لیکن میں نے پہلے یہ بھی جو ہے وہ پچھلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ توبہ کے بغیر ندامت کے بغیر تو توبہ ایسے ہے جیسے روح کے بغیر جسم. توبہ کے مختلف ارکان ہیں, ان ارکان میں سے جوہری اور بنیادی رکن توبہ ہے. پہلا رکن تو یہ ہے توبہ کا سب سے پہلا رکن کہ بندہ جو گناہ کر رہا ہے, جو جرم کر رہا ہے, اس جرم کو چھوڑ دے. الاقلاع عن المعصیہ, اس معصیت کو ترک کرنا, یہ پہلا رکن ہے توبہ کا. اور دوسرا رکن اس کے بعد کہ اس معصیت کو ترک کر لیا, ترک کرنے کے بعد آپ اس پہ ندامت محسوس کرنا, گلٹی فیل کرنا, شرمندگی محسوس کرنا, یہ دوسرا رکن ہے اس کا. اور تیسرا رکن جو ہے وہ توبہ کا یہ ہے کہ العزم, عزم کرنا کس بات پہ, الا ترک المعصیہ, کہ دوبارہ میں یہ نہیں کروں گا, اس معصیت کے ترک کا پختہ ارادہ کرنا. یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک چیز کا تعلق جانب ماضی کے ساتھ ہے, ایک کا تعلق جانب حال کے ساتھ ہے, ایک کا تعلق جانب استقبال کے ساتھ ہے. تینوں زمانے جو ہے وہ کور ہو گئے. یعنی جو ماضی میں کیا تھا اس پہ ندامت, جو حال میں کر رہا ہے اسے ترک کر دے, اور آئندہ نہیں کرنا اس کا پختہ ارادہ کر لے. یہ 3 بنیادی رکن ہے توبہ کے. ان ارکان کے بغیر توبہ متصور نہیں ہوتی. اضافی رکن بھی ہے. اضافی رکن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو جرم, جو گناہ قابل تلافی ہیں, جن کا ازالہ ہو سکتا ہو تو ان کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. جیسے نمازیں قضا کی ہیں تو اب ان کی قضا ادا کرنا, یہ بھی جو ہے وہ اس کی تلافی اور ازالہ ممکن ہے, یہ بھی کیا جائے گا. اسی طرح کسی کا حق دبایا تھا تو اس سے معاف کرانا یا اس کے پیسے اس کو واپس کرنا, اس کا حق اسے ادا کرنا, یہ بھی ضروری ہے. تو جو قابل تلافی جرم ہیں ان کی تلافی کرنا, ان کا ازالہ کرنا, یہ چوتھا رکن ہے. تو ٹوٹل یہ 4 رکن ہو گئے. ان میں سے بنیادی جوہری رکن ندامت ہے. ان چاروں ارکان کے بغیر توبہ متصور نہیں ہوتی, اور ندامت تو بنیادی اور جوہری ہے, اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی. رہ گئی یہ بات کہ ندامت جو ہے وہ پیدا کیسے کی جائے. دیکھیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی طرف نظر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ یہ احسان فرمایا, یہ احسان فرمایا, یہ احسان فرمایا, اور پھر اپنے اعمال کی طرف نظر کرے کہ میں نے بدلے میں کیا کیا, تو خود بخود ہی بندے کے قلب کے اندر ندامت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا اتنا کریم رب ہے, میرا مالک ہے, میرا محسن ہے, میرا خالق ہے, میرا رازق ہے, میرا مولا ہے, میرا مالک ہے, وہ مجھ پہ اتنے احسان فرما رہا ہے, احسان پہ احسان فرما رہا ہے, اور میں بجائے اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے اور اس کی بات ماننے کے میں آگے نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہوں یا کیے جا رہی ہوں, تو بندے کے دل میں خود ہی ندامت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہم آمین. چاندی ہے ان کے پاس 2.5 تولے, اور اسی طرح سونا بھی 2.5 تولہ ہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں اگر چاندی کو شوہر کے ملک کر دوں تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ میں نہ ادا کروں, میرے اوپر سے یہ ہٹ جائے گی؟ دوسرا یہ کہ قربانی کا کیا معاملہ ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا, چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی, جبکہ یہ الگ الگ ہوں. اور جب مخلوط نصاب ہو, مخلوط کا مطلب یہ ہے کہ سونا بھی ہے, کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی سونا 2.5 تولے اگرچہ 7.5 تولے نہیں ہے, اور چاندی بھی 2.5 تولے. اب چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی, وہ تو سونے کے 1 تولے میں ہی ویسے ہو جاتی ہے پوری. تو اس صورت میں تو ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے, تو زکوٰۃ تو ان پہ بہرحال لازم ہے.
قربانی بھی اسی طرح، جب زکوٰۃ لازم ہے تو قربانی تو بدرجہ اولا لازم ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ جناب اگر شوہر کی مل کر دیں چاندی تو اس میں ان کی جہاں بخشی کی کوئی صورت نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ دیکھیں اگر یہ شوہر کی ملک چاندی کر دیتی ہیں تو شرعی طور پر تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب اب سونے کے زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا اگر ان کے پاس اور کوئی زکوٰۃ کا مال موجود نہیں، قابل زکوٰۃ مال اور کوئی موجود نہیں، چاندی دے دی تو صورت میں اب سونے کے نصاب کا اعتبار ہے. لیکن سونا نہیں دے رہی ہیں، چاندی دے رہی ہیں آپ، یہ بھی نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، چاندی دے رہی ہیں سونا نہیں دے رہی، صحیح جو ہے وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ جو ہے اس طرح کرنا، چونکہ یہ جان بوجھ کے اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کیا جا رہا ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے. ہیلے کا جو گنجائش اور جواز رکھا گیا ہوتا ہے وہ صورت میں رکھا گیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو. جبکہ یہ تو مجبوری نہیں ہوتی بلکہ انسان کو مال دیتے ہوئے لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، دیتے ہوئے چونکہ انسان کے دل پہ گراں گزرتا ہے تو اس مال اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دینا ہی گراں گزر رہا ہے. اور اس سے جو ہے وہ جان حکم سے جان چھڑانے کے لیے آپ خالص اپنی ذات کے لیے اس طرح کا ہیلا اختیار کرنا یہ درست نہیں. اللہ اکبر. وہ یہ کہتی ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی دوسری رکعت میں بھول جاتی ہیں وہ کہ الحمد کے ساتھ کوئی صورت انہوں نے ملائی ہے یا نہیں ملائی ہے، جاری رکھیں یا پھر نماز دوبارہ سے شروع کی جائے گی؟ دیکھیں اگر بھول گئی ہیں تو جاری رکھیں اور آخر میں جو ہے اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں، سب کا سجدہ سہو سے ازالہ ہو جائے گا کیونکہ بھولے سے ایسا ہوا ہے. اور اگر جو ہے وہ اس کے بعد یاد آیا، بعد میں نماز کے بعد یاد آیا کہ جناب ایسا ہو گیا اور اس کے بعد اب اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں ہیں تو واجب سجدہ سہو واجب تھا اور وہ واجب ان کا ترک ہوا. 3 آیتیں ملانا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ ملانا واجب تھا، واجب ترک ہوا تو نماز بہرحال واجب الاعادہ ہوگی. وہ کہتی ہیں دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری رکعت پڑھی ہے میں بھول جاتی ہوں تو کیا حکم ہوگا سنت کے لیے بھی، نفل کے لیے بھی، فرض کے لیے؟ تو وہ کہہ رہی ہیں مجھے معلوم ہے. اس صورت میں اصل میں ہوتا ہے ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس طرف جو ہے وہ دل زیادہ جم رہا ہو، جو غالب ظن ہے، ظن غالب فقہیات میں یقین کے ساتھ لاحق ہوتا ہے. ظن غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر لیں. اگر ظن غالب 2 رکعت کا ہے اسے 2 سمجھیں گے، ظن غالب 3 رکعت کا ہے اسے 3 سمجھیں گے، ظن غالب 1 رکعت کا ہے اسے 1 رکعت سمجھیں گے. اور اگر جو ہے وہ ظن غالب نہیں ہے، دونوں طرف برابر یعنی شک والی صورت ہے، ایک طرف غالب گمان نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، 50-50 ہے، تو اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ کم والی جہت کو اختیار کریں، یعنی 3 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو 2 سمجھ کے نماز آگے اس طرح پڑھیں. اور اگر جو ہے وہ 1 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو 1 سمجھ کے پھر اس کے مطابق نماز ادا کریں. جناب مہوش نے پوچھا ہے کوئی غریب شخص زکوٰۃ لے کے اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا غریب شخص کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو تو جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. جب اسے زکوٰۃ مل گئی تو اب وہ اس کی ملک ہے، چاہے تو بیٹی کے جہیز میں استعمال کرے یا اور کہیں استعمال کرے، کسی بھی جائز کام میں خرچ کر سکتا ہے جبکہ جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس طرح جو ہے وہ اگلوں سے مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی. بندے کو خوددار ہونا چاہیے، اگلے سے خود مانگنا نہیں چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے. قرضے کے حوالے سے میری ایک بہن نے آفر کال کی تھی کہ انہوں نے سود کے پیسے لیے تھے اور اب وہ قرضوں میں گھری ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیجئے اور کوئی حل بتا دیجئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک دعا کی بات ہے تو دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ قرض ادا کرنے کی توفیق دے اور ان کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آئندہ اللہ انہیں سیدھی راہ پہ چلائے. تو پہلی بات تو یہ کہ توبہ کر لیں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں جو ان سے گناہ ہوا، جو ان سے جرم ہوا. ایک اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں اور یا غنی یا مغنی اس کا وظیفہ کیا کریں انشاءاللہ توبہ کی برکت سے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبیل ان کے لیے نکال دے گا. اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیں، توبہ اسی طرح کریں جیسے پہلے بتایا کہ پکا ندامت بھی محسوس کریں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیں کہ اب آئندہ جو ہے وہ سود میں ملوث نہیں ہوں گے. بہت شکریہ حضرت آپ کا. عالمہ صوبیہ شاکر میں شکر گزار ہوں آپ کی. عالمہ صدف پروین میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.